अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म साहब ने एक गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने मुल्की बदहाली का ज़िम्मेदार भुट्टो और शरीफ ख़ानदान को करार दिया। हुकूमत का सियासी मुखालफिन के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात का बयानिया एक मरतबा फिर जोर पकड़ रहा है और अब ये पॉलिसी सामने आ रही है कि ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की करप्शन को उजागर किया जाए और ये हिदायत वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हुकूमती तर्जमानों को ख़ास तौर पर की गई हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को एक बड़े ख़तरे के तौर पर नज़र आ रहे हैं? और इसी तनाजुर में खानेवाल का जो ज़मनी इंतखाब है उस पर भी हमने बात करनी है। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के इल्ज़ामात के बाद हत्या के इज़्ज़त के मुकदमात की एक नई बहस चल निकली है। जस्टिस साहब के इन बयानात पर हुकूमत काफ़ी गुस्से में नज़र आई। इन पर मुकदमा करने के साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया कि बगैर तस्दीक जस्टिस वजीहुद्दीन का बयान चलाने वाले मीडिया चैनल्स को भी नोटिस भेजे जाएंगे। इस टॉपिक से जुड़े कुछ पहलुओं पर बात करेंगे और इसके अलावा OIC का आखिर में एक बड़ा गैर मामूली इजलास है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर भी हमने बात करनी है। फवाद साहब, मेरा ख्याल में आगाज़ आज कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक ब्लास्ट, वहाँ पे जो गैस इकट्ठी होगी नाले में और ब्लास्ट हुआ है बैंक में, तो 14 कीमती जानें जो है वो नुकसान हुआ है उनका जानों। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है और ये बड़ा दुख होता है वकास ये देख कर के ये तमाम तर जो है ये अवॉइडेबल डेथ्स हैं। जी बिल्कुल। और इसमें वो कहते हैं जी हादसा था, हादसा नहीं, कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। हम हादसा कह के और लोगों को बरी ज़िम्मा कर देते हैं। ये क्यों हुआ? अगर हम एक बार ये फैसला कर लें कि जो भी हादसा जिसको हम कहते हैं उसके पीछे जिसकी भी जिम्मेदारी थी उसको पूछा जाएगा, उसका एहतसाब होगा, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, तो फिर अगली बार इस तरह के मामला ना हो। और ये भी शो करता है, देखिए कि अभी तक जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो वजह सामने आई है जिसकी बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ जी, हमारे यहाँ शहरों में जो हालात हैं, जिस तरीके से उनको मैनेज किया जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट्स का बुरा हाल है। अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन कराची में आपने देख लिया सिंध में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है उस पर कितना शोर मचा हुआ है। और उसकी वही वजह है कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर ही नहीं कर रहे, उन्हें अगर आप इख्तियारात नहीं दे रहे, तो फिर वो किस तरीके से उस शहर का ख्याल करेंगे। तो ये यानी हर साल हमें इस तरह के जो साने पेश आते हैं, लेकिन मजाल है कि हमारी कानों पे जूं तक रेंगे। तो बहुत ही अफसोस हुआ, कीमती जानें ज़ाया हुई। आप सोचें वकास, कितने घर उजड़ गए हैं आज। बिल्कुल। और हम उसको हादसा कह के और अपना दामन झाड़ के चल पड़ेंगे। बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल। और गैर जो कानूनी तजावुज़ात हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है, इस पे भी बहुत डिबेट चलती रही है। बिल्कुल। और देखें ना, गैर कानूनी तजावुज़ात का अरसा दराज से बात हो रही है जी, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई अगर ये इतना बड़ा इशू है तो उसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे। जो सूबाई हुकूमत है वो बल्दियाती इदारों को कहती है, बल्दियाती कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात कोई नहीं है। और इस फुटबॉल के दरमियान जो है वो नुकसान किसका होता है? एक आम आदमियों का, जिस तरह आज हुआ। बिल्कुल ठीक है। अभी हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कल इंटरव्यू दिया एक गैर मुल्की टीवी चैनल को, तो उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो मुल्क में इस वक्त बदहाली है या जो सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त, उसका जो जिम्मेदार है वो भुट्टो ख़ानदान है और शरीफ ख़ानदान है। और महंगाई के हवाले से वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल इशू है और पाकिस्तान में महंगाई कम है। तो सर, अवाम के नज़दीक तो सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन हुकूमत को सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी मुखालफिन की करप्शन नजर आ रहा है। क्या आपको इसमें वजह क्या नजर आ रही है इस बयान के पीछे? देखिए, ये राग तो पहले भी अलापा जा चुका है। ये फिल्म वो वाली फिल्म है जो कई बार चल चुकी है, लेकिन बार बार उसी को चलाया जाता है। और इसमें इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये है कि जी हुकूमत जो है वो अपने सर सीध काम उतारना चाहती है और वो वाकई में ही समझते हैं शायद। हालांकि अगर आप सोचें कि इस वक्त कौन इस टाइम पाकिस्तान में ऐसा शख्स है जो ये कहेगा कि मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हुकूमत पाकिस्तान और उसका जो सबसे आला तरीन ओहदेदार है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का मसला नहीं है, तो फिर एक आम आदमी से उसका क्या कनेक्शन है? और क्या वो ये नहीं सोच रहे कि जो आम आदमी का रद्द-ए-अमल होगा वो क्या होगा? वो रद्द-ए-अमल हमें बाय इलेक्शन में नजर आ ही रहा है, वो भी हम उस पर बात करते हैं। लेकिन इसमें देखिए कि एक तो ये वजह हो सकती है कि जी आपका मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट है और आप समझते हैं कि जी जिस तरह हर दौर में जो हुक्मरान है वो समझते हैं कि उनकी हुकूमत में सब अच्छा है। हाँ। लेकिन दूसरा आप ये भी नोट करें कि इसमें बार बार ये कहना कि जी देखें ये जो कुछ मुल्क में हालात हैं ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है जो पहले हुक्मरानी कर चुके हैं। अब ये 2018 में तो ये नारा बड़ा अच्छा चला था, लेकिन आज आप मुझे
چراغ لے کے آپ نکلیں ڈھونڈیں, مجھے ایک بندہ نکال کے دکھا دیں جو یہ کہے کہ ہاں بات بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ پچھلی حکومتوں کا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے سن لیا کہ جناب وہ پہلے کیا معاملات ہوئے تھے اور کس طرح خراب ہوا تھا, اسی کی بنیاد پہ تو یہ حکومت میں آئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی یہ ان کی کرپشن ہے اور ان کا فلانا ہے, مسئلہ یہ ہے دیکھیے کہ اب یہ وہ سیاسی نعرہ ہے جس کے جو اب وہ کہتے ہیں نا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, یہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اب اس کا نہیں آ رہا. اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں جو تھوڑے سے سوچنے سمجھنے والے گھاگ قسم کے جو سیاستدان ہیں انہیں سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ جب وہ حلقوں میں جاتے ہیں اور وہ یہ اگر یہ راگ الاپیں گے تو آگے سے جو ان کو سننے کو ملے گا اس سے میرے خیال ہے ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی. سر مس مینجمنٹ ہر حکومت میں ہوئی ہے, ماضی میں بھی, اس حکومت میں بھی چل رہی ہے, لیکن اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اس پہ سٹیٹمنٹ کیا دینی ہے. میرے پاس ایک شارٹ پڑا ہے, سیکنڈ والا جو فواد چودھری کا شارٹ ہے, وہ میں مانا ہے مہنگائی اور مس مینجمنٹ پہ انہوں نے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد سٹیٹمنٹ دی تھی. وہ میں شارٹ سناتا ہوں کلپ, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. سیکنڈ والا کلپ. تمام جو گیس شہروں میں ہے سبسیڈائزڈ گیس ہے. یہ جو بڑے شہروں میں لوگ جو بہت سستی گیس کے عادی ہو چکے ہیں, ان کو اپنی عادتیں جو ہیں وہ بار بدلنی ہوں گی اور ہمیں گیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا. فارما انڈسٹری پاکستان میں پہلی بار دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا 100% اضافہ ہو گیا, 500% اضافہ ہو گیا, وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اضافہ کیا ہوتا ہے کہ 3 روپے قیمت تھی اس کی 7 روپے ہو گئی. اگر 3 روپے قیمت ہے 7 روپے ہو گئی تو کیا قیامت آ گئی. سر عوام کو آتے بدلنی ہوگی, اور اگر دوائی کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کون سا قیامت آ گئی ہے. اصل میں دیکھیے صورتحال اس ٹائم بڑی عجیب سی بنی ہوئی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم تھوڑا سا اس کی مزید سیاسی گفتگو کرتے ہیں کہ اس وقت جو حلقے کا سیاستدان ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے یا چاہے گورنمنٹ میں ہے, اسے نظر آ رہا ہے کہ معاملات اب گورننس کے ایشوز سے باہر نکل کر اب الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں فوری طور پر, لیکن جو اس ٹائم ایک جو سینس آ رہی ہے, جو ایک لوگوں کا جو ایک موڈ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور جو سیاستدان خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اب انہیں اپنے حلقوں کا, اپنے الیکشن کا پڑا ہوا. اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بیانات تو چلیں آپ نے پریس کانفرنسوں میں اور میڈیا سٹیٹمنٹس میں دے دیے, کیونکہ وہ آپ کی مجبوری ہے, گورنمنٹ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے. لیکن جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ یہ بات ان کے ووٹرز میں نہیں بکری, اور انہوں نے حلقے میں جانا ہے, اور جب وہ جاتے ہیں ویکنڈ پہ سارے جاتے ہیں تو انہیں لگ پتہ جاتا ہے. تو یہ کابینہ میں یا ترجمانوں کے اجلاس میں ایک بحث کرنا اور یہ کہنا کہ جی سب اچھا ہے اور معاملات ٹھیک ہیں اور ہم نے تو یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا, تمام تداوے یہ ٹھیک ہے, یہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی ساری باتیں کرنی ہیں, لیکن وہ خود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سب جو ہے یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی درست ہے. اور یہی ہماری ستم ظریفی بھی ہے کہ ہمیں مجبوراً اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق کچھ کم ہی ہوتا ہے, لیکن بس وہ ایک ہماری سیاسی ایک روایت ہے کہ جناب آپ نے آ کے اور کہنا ہے کہ یہ تو ہم نے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. اب الیکشن کے قریب آپ دیکھیے گا کہ اس طرح کے بیانات اور بڑھنا شروع ہو جائیں گے, لیکن ایٹ سم پوائنٹ جب یہ کیمپین شروع ہوگی تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو جواب کیا دیں. ٹھیک ہے, اور بیانیہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی سے ہٹ کے اپوزیشن رہنما شہباز شریف کی طرف ان کی توپوں کا رخ ہو گیا, تو وہ کیوں ہو گیا, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب, حکومت کی توپوں کا جو رخ نظر آ رہا ہے, کل حکومتی ترجمانوں کا اجلاس تھا, وزیر اعظم صاحب نے بلایا تھا, تو اس میں بھی یہ واضح گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ اب آپ نے شہباز شریف نام لے کے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی کرپشن کے اسکینڈلز کو جو ہے نا آپ نے اجاگر کرنا ہے عوام کے سامنے. تو کیا اس کے پیچھے کوئی تھریٹ نظر آ رہا ہے ان کو شہباز شریف کی طرف سے, یا کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ باری باری جو ہے بیانات کا ایک بوچھاڑ شروع ہوئی, ٹویٹر پہ بھی ایک جو ہے وہ بوچھاڑ شروع ہوئی, اور ویسے ٹی وی پہ بھی سٹارٹ. بیرسٹر شہزاد اکبر نے پہلے ایک پریس کانفرنس شروع کی, پھر اس کے بعد انفارمیشن منسٹر آئے, پھر اس کے بعد دیگر لوگ آئے, تو یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک سوچی سمجھی جو ایک کیمپین تھی وہ لانچ کی گئی. اس کا تعلق بالکل جڑتا ہے ایک تھریٹ سے. اچھا, اور وہ تھریٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس ٹائم جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ نظر ڈالنی پڑے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اس پہ کئی ہفتوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے چند اگلے مہینے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. یہ جو معاملہ جو تازہ ترین ہے جس میں شہباز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہے حکومت, اس کا ناطہ جڑتا ہے اسی منظرنامے سے جو اب آہستہ آہستہ انفولڈ کر رہا ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟
اس میں دیکھیں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی چیز تو دیکھیے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کے حلقوں میں کہ بھئی کس طریقے سے اس گورنمنٹ کو سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اچھا اب طریقے ہر طرح کے طریقے وہ آزما چکے ہیں, اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اس میں پہلے نمبرز گیم کی بات ہوئی, پھر استعفوں کی بات ہوئی, پھر لانگ مارچ کی بات ہوئی, اور بالآخر جب فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا تو انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جو کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ جی 3 مہینے بعد دیکھا جائے گا. وہ 3 مہینے کی تاریخ اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ ان کا یہ جاننا سمجھنا ہے, یا ان کا کم از کم ایک اندازہ ہے کہ 3 مہینے تک جو کچھ ہونا ہے وہ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی. وہ 3 مہینے کے لیے یہ کیا پلان کر رہے ہیں, میں 3 مہینے میں ویسے کہہ رہا ہوں, میرے پاس کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے, بٹ آنے والے چند ہفتے, جی بالکل, اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این کیا کرے گی. کیونکہ اس وقت جو ایک سیاسی جو اکھاڑا ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ میجر سینٹرل مرکزی کردار ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے. اگر پی ایم ایل این یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر اور کوئی نمبرز گیم کرنی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے تو تبھی ہو سکتا ہے, ورنہ وہ نہیں ہو سکتا. پی ایم ایل این کا یہ ماننا ہے کہ جی ہم ان ہاؤس چینج نہیں چاہتے. بالکل ایسا وہ بار بار کہہ چکے ہیں, اور منطق ان کی یہ ہے کہ جی ہم اگر ان ہاؤس چینج کرتے ہیں تو پھر یہ چلے ہم نے ان کی چھٹی کرا دی تو کل کو کون آئے گا, وہ تو نہیں آنا چاہتے, وہ کیوں اپنے سر یہ سارا مصیبت لیں. وہ کہتے ہیں ہمیں الیکشن چاہیے, فوری الیکشن ہے. اچھا اب اس سارے معاملے میں جو کی رول ہے, جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میاں نواز شریف نے. وہ بیٹھے ہیں لندن, اور لندن میں ان سے اب بہت سارے لوگ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اور انہیں کہا بھی جا رہا ہے, یعنی پارٹی کے اندر کے جو ذرائع ہیں وہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب آہستہ آہستہ میاں نواز شریف صاحب کو جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے وہ یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی آپ تھوڑا سا لچک دکھائیں تاکہ ہماری کو بات بنے. اور اسی لچک کا نتیجہ بھی ہے کہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو فون بھی کیا ہے, ویسے تو خیریت دریافت کی ہے, لیکن ہم تو کوئی اس میں سے نقطہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کڑی سے کڑی جوڑنی بالکل ٹھیک شروع کر دی ہے, یہ ساری اس طرف ہی جاری ہیں. لیکن اگر کوئی ڈیل ہونی ہے تو اس کے سامنے کون ہوگا, یعنی اگر نون لیگ کو کوئی ٹرمز آف جسے کہتے ہیں نا ڈیل ہوتی ہے تو اس کے کوئی ٹرمز ہوتے ہیں کہ جی ہاں کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے. اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آتی ہے اور نون نے اس تبدیلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود سامنے آنا ہے یا اقتدار میں آنے کی کوشش کرنی ہے تو ان کے سامنے کون ہو؟ شہباز شریف صاحب ہے. یہاں سے جڑتا ہے معاملہ. اچھا اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر بات ہے حکومت کو بھی پتا ہے, ان سے ڈھکی چھپی بات نہیں. حکومت کے پاس تو اتنے ذرائع ہوتے ہیں, اتنے وسائل ہوتے ہیں, ان کے پاس پل پل کی خبر ہوتی ہے. انہیں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ پک رہا ہے اس میں کی رول جو ہے وہ میاں شہباز شریف کا. ٹھیک ہو گیا, نہ صرف اس لیے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, نہ صرف اس لیے کہ وہ اس ٹائم پی ایم ایل این کے صدر ہیں, بلکہ اس لیے بھی کہ جو بھی ڈیل ہونی ہے, جو بھی پل بننا ہے وہ شہباز صاحب کے ذریعے ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں نون لیگ کے, مریم نواز صاحبہ ہیں یا اسے آگے نواز شریف صاحب ہیں, وہ تو اب تک ڈسکوالیفائی ہیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب پہ مقدمات ہیں اور وہ ایک ایسا پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کل کو کورٹ کی طرف سے کوئی ایسی کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا. دیکھیں وقاص, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی اور میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. سیاست اور قانونی کارروائی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی, ہمارے ہاں سیاستدان جو ہیں وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس قانونی جو پہلو ہیں ان کو مکس کر دیتے ہیں سیاست کے اندر. ایسا ہی. اب وہ بار بار یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو ان کے اوپر تو اتنے کرپشن کے الزامات ہیں تو کل کو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے آ جائیں. الزامات میں اور کسی کے اوپر کچھ الزام ثابت ہونا اس میں فرق ہے. بالکل ایسا. اور یہ بار بار جو ہے وہ ہمیں لوگوں کو بتانا ضروری ہے. الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے, لیکن جب تک عدالت میں باقاعدہ طور پر وہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ الزام درست ہے تب تک وہ صرف الزام ہی ہوتا ہے. تو یہ بار بار یہ ریٹرک ہمیں یہ بیانیاں اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. لیکن دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول ہوگا وہ اس حوالے سے فرنٹ اینڈ پر شہباز شریف صاحب کا ہوگا. اور وہ اس لیے بھی ہوگا کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں دونوں قانونی طور پر ابھی ان کے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ کر سامنے آئیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے جو پچھلے دنوں جو ایک تنازع کھڑا ہوا تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بیان دیا اور پھر اس کے بعد
محمد زبیر صاحب نے بیان دیا, لیکن وہ میں نے لکھا بھی تھا کہ ان دونوں بیانات میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. لیکن دیکھیے وہ الیکشن, وہ کیسز جو کہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہیں یا مریم صاحبہ کے اوپر ہیں, وہ غلط ہیں صحیح ہیں, وہ تو قانون نے فیصلہ کرنا ہے, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. کل کو اگر وہ ان کو یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ کیسز غلط ہیں اور وہ انوسنٹ ہیں اور وہ کل کو الیکشن لڑ سکتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو جب ہوگا سو ہوگا. لیکن ابھی اس وقت اگر کچھ ہونا ہے تو اس کے لیے صرف شہباز شریف صاحب ہیں جو اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. اس لیے ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک دم ایک ابال آیا ہے گورنمنٹ میں کہ جن کو ٹارگٹ کرو. اور اسی ابال پہ آگے جو ریزلٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ خانے وال میں جو حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کا ریزلٹ بھی ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, کچھ ایسے نتائج آ رہے ہیں جو حکومت کے لیے حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہے. پچھلے سے پچھلے ہفتے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی, وہ بھی کوئی حکومت کے حق میں نہیں تھی. اس کے بعد اس ہفتے ضمنی انتخابات ہوا خانے وال میں, تو وہاں پہ بھی ایک واضح مارجن کے ساتھ نون لیگ لیڈ لے گئی ہے. تو یہ ٹرینڈ کیا ظاہر کر رہا ہے پنجاب کا خاص طور پر؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ دیکھیے ساری گیم تو ہے پنجاب کی. جی بالکل. اب اس میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا لاہور میں جو الیکشن ہوا یعنی 133 کا, جی وہ نون لیگ کی سیٹ تھی, انہوں نے جیت لی, حالانکہ اس میں جو ہے وہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کافی کم تھا. اس کے بعد پھر خانے وال کا الیکشن ہوا. اچھا, اب اس خانے وال کا الیکشن ہوا, اس کے 2-3 میرے خیال میں امپورٹنٹ پہلو ہیں. پہلی چیز تو دیکھیے کہ یہ روایتی طور پر یہ سینٹرل پنجاب جو کہ نون لیگ کا گڑھ ہے, یہ سینٹرل پنجاب نہیں ہے, یہ ساؤتھ میں جی ساؤتھ پنجاب ساؤتھ میں آ جاتا ہے. بالکل. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ نون لیگ کی پریزنس وہاں پہ ہمیشہ اچھی رہی ہے, لیکن وہ جو بالکل جو ایک جیسے کہتے ہیں کہ نون لیگ کا جو دل ہے سینٹرل پنجاب, اس سے یہ تھوڑا ہٹ کر ہے. اور یہاں پہ عام طور پہ الیکٹیبلز کی سیاست جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اب اس میں یہ جو آج 2021 کا جو رزلٹ آیا ہے, اس میں پی ایم ایل این جو ہے اس نے 47,000 ووٹ لیے ہیں اور پی ٹی آئی نے 34,000 ووٹ لیے ہیں. جی 2018 میں اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پی ایم ایل این کے تھے 51,000 اور پی ٹی آئی کے تھے 47,000, یعنی لیڈ جو ہے وہ 18 میں 3,000 ووٹوں کی تھی اور اس سال جو ہے وہ 13,000 کی. اچھا, ایک تو اس میں ذرا بات کرتے ہیں. دوسرا یہ امپورٹنٹ اس میں جو پہلو ہے وہ یہ دیکھیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اور ٹی ایل پی کے اگر آپ ووٹ ملائیں ابھی, ٹھیک ہے, وہ دونوں ٹی ایل پی نے لیے تقریباً 9,200 ووٹ, ٹھیک ہو گیا. اگر آپ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے ووٹ ملا بھی لیں, اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی کوئی ان کا کچھ الائنس بنے گا یا فلانا ہوگا یا جو کچھ بھی ہے, جی اگر آپ ملا بھی لیں ایک حلقے کی بات کریں تو پھر بھی وہ پی ایم ایل این سے کم ہے. ہاں اچھا, اب اس فیکٹ کو جوڑیں آپ جو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں اس کے ٹرینڈ سے جو پچھلے 2-3 سال میں ہوئے. ٹھیک ہے. بائی الیکشن میں عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جی ہمیشہ سے ہوتا ہے. جی حکومتی مشینری سب ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے, نہ صرف مشینری ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے عام طور پہ جو منطق دی جاتی ہے نا وکاس, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ووٹر بھی ہے نا وہ بھی کہتا ہے حکومت اسی جماعت کی ہے, ہاں اسی کو ہم نے اپنے کام کروانے فلانا کرنا ہے, انہی کا بندہ جیت جائے گا ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. تو اس لیے روایتی طور پر بائی الیکشن میں حکومت جو ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیکن اس بار یہ آپ دیکھیں, اب ہمارے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں, لیکن میرے خیال میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں ماں سوائے 1 یا شاید 2 کے, تمام بائی الیکشن پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے ہاری ہے. بالکل ایسے ہی. یہ ٹرینڈ ہمیں یہ اس وقت بتا رہا ہے کہ اس وقت پنجاب میں پی ایم ایل این کی پوزیشن واقعی میں مضبوط ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو نقصان ہوا ہے. اچھا, یہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے یا صفایا ہو گیا, تو 34,000 ووٹ پھر بھی لیا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ اگر جنرل الیکشن میں, اور ابھی بائی دا وے بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں, جی وہ کچھ عرصے میں, اگر آپ نے الیکشنز میں اگر پی ٹی آئی نے پنجاب سے بہت اچھی کارکردگی نہ دکھائی تو ان کا سینٹر میں گورنمنٹ بنانے کا امکان بڑا کم ہو جائے گا. یہ ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ٹائم پنجاب میں مشکل میں, یہ میں اور آپ اور ہم سب لوگ بات تو بڑے عرصے سے کر رہے تھے, لیکن اب جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں یہ نمبرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, یہ تو ووٹر کی ہم نے بات کر لی ہے, لیکن جو ووٹ لے کے کینڈیڈیٹ آ رہا ہے, پچھلے جو 2018 میں اکثر آپ ایک ہوا چلنے کی بات کرتے ہیں, تو اگر یہی ووٹرز ایک الیکٹیبل ایسا لے کے چلا جائے جو ہوا چلے اور کسی اور سائڈ پہ چلا جائے, تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اس پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہو کہ ہمیں ادھر سے کوئی فائدہ ہو جائے.
دیکھیے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ پنجاب میں بہت جگہوں پہ الیکٹیبل جو ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم پی ایم ایل کوئی ہمیں ایسا ثبوت نہیں مل رہا کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ جو ہے اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو سینس آ رہا ہے جس کی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ پورا مدت پوری کرے گی نہیں کرے گی، پرابلم ہے، ٹینشن ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مسائل ہیں، اتحادی ناراض ہیں، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ باتیں تو سب جگہ ہو رہی ہیں، یہی ہوا بھی بناتی ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا تو مسئلہ ہو گیا ہے یہ تو ابھی، اور اگر ایک بار یہ نکلتے ہیں تو پھر ان کا آنے کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور پنجاب میں ماشاءاللہ یا تو انہوں نے جو ہے وہ کارکردگی کے بڑے جھنڈے گاڑے ہوتے ہیں تو پھر بھی بات تھی، وہ تو ویسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے جو الیکٹیبل ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہوا کدھر چل رہی ہے، ووٹر کا موڈ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہے، اور الیکشن کتنی دور ہے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر اور جو اس کو ہلکے سے آواز سننے کو مل رہی ہے جب وہ جاتا ہے، وہ سن کر وہ سب اب کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اگلا الیکشن جیتنا ہے تو ہمیں کہاں ہونا چاہیے، کس کے ساتھ ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. یہ کیلکولیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس سارے سینیریو میں اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں، ہم نے پچھلے ہفتے بھی بڑی ڈیٹیل میں ان پنجاب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، تو انہوں نے 15,000 ووٹ لیے ہیں اس ضمنی الیکشن میں. ان کا ووٹ بینک تھوڑا سا بڑا ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2018 میں جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہجرت کر کے پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا اب وہ واپس آنا شروع ہو گیا، اسی وجہ سے ان کو؟ دیکھیے میرے خیال میں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، وہ تو ظاہر بات ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے تو جب سرویز آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اچھا، اب 2 الیکشن ہوئے جی، پیپلز پارٹی NA-133 میں انہوں نے بڑا ووٹ لیا، اور اس میں بھی انہوں نے اس باری جو ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 15,000 ووٹ لیا ہے، جبکہ 2018 میں انہوں نے جو ہے وہ 6,000 ووٹ لیا تھا، تو دگنے سے زیادہ ہو گیا ہے. 2 الیکشنز کے رزلٹ کی بنیاد پہ آپ میرے خیال ہے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ٹرینڈ بن گیا ہے، لیکن ہمیں ایک جھلک نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کو رسپانس مل رہا ہے. اب یہ وہ ووٹر ہے جو پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا تھا، یا یہ وہ ووٹر ہے جو بددل ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا، یا یہ ووٹر ہے جس کو لگ رہا ہے کہ نہیں واقعی میں اب پیپلز پارٹی کی کچھ ایک اڑان آ رہی ہے تو اب ہمیں بھی باہر نکلنا چاہیے. کچھ نہ کچھ ہمیں ہلکا سا نظر آ رہا ہے. اور اس میں تیسری ایک اور بات بھی ہے، اچھا، جو ہوا ہے وہ بھی ہلکی سی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، ہلکا سا دھکا پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے، اور ووٹر جو ہے وہ اس ہوا کو فیل کر لیتا ہے. تو ایک شاید وہ بھی ہے، اور ایک فیکٹر اور ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ وہ اب پنجاب کا جو اصل پہلوان ہے اس سے وہ بھڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک جالا ہے جو بدل ہوا تھا، جس کو موٹیویشن کی ضرورت تھی، اب اسے لگ رہا ہے کہ یار یہ تو وہی پیپلز پارٹی جو پہلے والی تھی، وہ نعرے شارے مارنا اور جا کے اور نون لیگ سے جو روایتی ان کی جھگڑا ہے اس پہ اب نون لیگ کے خلاف لہو گرم کر رہے ہیں. تو اس سے وہ موٹیویشن بھی ہو رہی ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ پنجاب میں کر رہی ہے اس سے اس کو اب فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا، لیکن جو آپ ہوا کی بات کر رہے ہیں وہ ہوا اتنی زور سے نہیں چلے گی کہ پیپلز پارٹی یہ امیدیں لگا کے بیٹھ جائے کہ وہ قومی سطح پہ دوبارہ اسی طرح کی جماعت بن جائے گی اور وفاق میں اپنا حصہ؟ میرے خیال میں دیکھیں سوچ پہ تو پیرے نہیں ڈال سکتا، وہ جتنا مرضی اس کو سوچیں پلان کریں اور سوچ بھی رہے ہیں، اور عین ممکن ہے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن ان کا ٹارگٹ ایسا ہی ہے کہ اس ہوا کو اور بڑھایا جائے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ مزید اچھے تگڑے لوگوں کو اپنے پاس لایا جائے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پنجاب سے کچھ سیٹیں نکالی جائیں. تو یہ پلان تو ہے، لیکن اس وقت تھوڑا سا ظاہر بات ہے قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اسی پنجاب سے ریلیٹڈ جو لنڈن میں ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں اور فون کال کا بھی ہم نے ذکر کیا، تو اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ کیا کوئی نئی جو ہے وہ گیم چلنا شروع ہوئی ہے یا روٹین کی ہے ملاقات؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں گیم تو شاید کہنا تھوڑا زیادہ ہو جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک مومنٹم ہلکا سا بن رہا ہے. اچھا. اور جو رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں میں اور ان کی قیادت سے، تو وہاں سے ہمیں یہ سینس مل رہی ہے وکاس کہ لندن میں معاملات جو ہیں وہ کچھ حد تک تیز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی جو دلیل وہاں پہ دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک اپرچونٹی ہمارے لیے کھل رہی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ مشکل میں ہے. نہ صرف یہ کہ اس کی مشکلات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ جو ایک اعتماد کا رشتہ تھا اس کو ٹھیس پہنچی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کارکردگی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو معیشت کا حال ہے، جو اکانومی کا حال ہے، وہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے. تو ہر طرف جو ہے وہ ایک لال جھنڈا نظر آ رہا ہے.
اس کے نتیجے میں اب لندن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ایشو صرف یہ ہے کہ فائدہ کیسے اٹھائیں. ہاں یہ سب سے بڑا. اور اگر لندن میں جو بیٹھے جو صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بالکل فائدہ اٹھانے کو تیار ہیں, فریش الیکشن کرا لیں. ٹھیک ہے, فریش الیکشن کیسے ہو, ہاں یہ کون کرے گا, کیسے پروسیجر کیسے, یہ وہ تمام, حالانکہ ویسے تو آپ ٹیبل پہ اگر آپشن ڈالنا شروع کریں تو بہت سارے ہو جاتے ہیں, لیکن فی الحال تو وہ سارے ایک ایکڈیمک آپشنز ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے اس وقت جو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ لندن میں کوئی ہلچل ہو رہی ہے, وہ ہلچل ہے یہ کہ یہ فیصلہ سازی کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں اگر اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے تو ہم کیسے اٹھائیں, اس پہ بات ہو. ٹھیک ہو گیا. فاضل صاحب ایک ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم بات, پچھلے ہفتے سے ایک بحث چل رہی ہے جسٹس وجی الدین نے جو الزامات لگائے ہیں عمران خان صاحب پہ, اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب, جسٹس وجی الدین صاحب کے جو الزامات تھے اس کے بعد ایک ڈیبیٹ چل نکلی ہے, میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کا وہ کلپ سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس پہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میڈیا چینلز, خود وجی الدین احمد, ان کے اوپر کیا کیا جائے. جب وزیر اعظم پاکستان کے اوپر اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں تو اس سے پورے ملک کے لوگوں کا اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے. اس کے اوپر سخت ایکشنز جو ہیں وہ ضروری ہیں. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجی الدین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فار ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم ان ٹیلی ویژنز کو بھی نوٹسز دے رہے ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کے یہ الزام کو اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کیمپین کا حصہ بنایا اور ان کو چلایا گیا. فواد صاحب, یہ جب فواد چودھری صاحب بیان دے رہے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں ان کے اپنے ماضی کے بیانات ہوں گے جو یہ اپوزیشن میں دے رہے تھے؟ نہیں ہوں گے. نہیں, اگر ہوتے تو اس طرح کی بات نہ کرتے. اچھا دیکھیے, اس میں دو بہت بڑے پرابلمز ہیں جو یہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے بات کی. پہلا تو دیکھیے کہ یہ کہنا کہ جی آپ نے اگر کسی کا بیان چلایا تو پہلے آپ انویسٹیگیٹ کریں, یہ ایک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پاکستان میں ہمارے ہاں جو ہے وہ میڈیا کا یا جرنلزم کا لوگوں کے ذہنوں میں کیا کانسیپٹ ہے. آپ ایک ذمہ دار شخص کو آئے دن یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ٹی وی پہ آ کے کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہمیں ہر وقت جا کے کسی کو پہلے انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کریں؟ مطلب کوئی اسکرین پہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, کسی کو بول رہے ہیں, ہم سے کہیں کہ آپ رک جائیں, ہم پہلے تصدیق کر لیں اور اس کے بعد ہم آپ کا دیکھیے نا, یا تو یہ ہونا کہ جی کوئی میڈیا والا خود کہہ رہا ہو, بھائی وہ ایک ذمہ دار شخص ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں اور وہ بیان دے رہے ہیں, وہ بیان ہے ان کا, اگر آپ کو اس سے کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو چیلنج کر لیں, جو ان کا حق ہے جو کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی میڈیا جو ہے یہ ایسی چیز دکھائے نا, یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اور مجھے میں حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنی سطحی ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے بالکل درست کہی کہ یعنی کمال ایک یعنی یہ بات ہے کہ الزام تراشی میں پاکستان تحریک انصاف سے آگے کوئی رہی ہے پارٹی. ہر طرح کا, جب کنٹینر پہ یہاں پہ جب جو ہے ان کی لیڈرشپ کھڑی ہوتی تھی, کیا کیا نہیں بولا گیا, اور ابھی بھی کیا کیا نہیں یہ لوگ بول رہے, اور کیا کیا نہیں رپورٹ ہوا ان 100 دنوں میں. ایک سٹیٹمنٹ چلتی رہی اور 24 گھنٹے چلتی رہی. مجھے بتائیں اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف بھی چلتی رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب آج کل کے زمانے میں 6 گھنٹے لائیو کو اس طرح کی چیز چل رہی ہو جس پہ لوگ کنٹینر پہ چڑھ کے اور جو دل کرے وہ بات کریں اور سارا میڈیا اس کو لائیو دکھا رہا ہو, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بات سن کر یعنی پہلے تو مجھے ہنسی آئی, پھر ہلکا سا مجھے دکھ بھی ہوا کہ ہمارا جو ایک ڈسکورس ہے وہ ادھر تک گر گیا کہ ہم بالکل ہی یعنی نہیں دیکھتے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, کس تناظر میں کر رہے ہیں, اور جب ہم وہ بات کریں گے تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا تاثر پڑے گا. بڑی عجیب سی صورتحال. اور اس میں لوگوں کو وہ چیزیں بھی نہیں بھولتی اور میڈیا اسکرینز پہ بھی چلتی رہتی ہیں. 35 پنکچرز کی کہانی تھی, اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے اپنا شہباز شریف صاحب پہ الزام لگایا تھا جب پینما کا معاملہ چل رہا تھا کہ انہوں نے اربوں روپے کی پیشکش ہوئی تھی, اور پھر وہ سیاسی بیان سے جوڑ دیا, لیکن عدالتوں میں ابھی وہ کیس پینڈنگ پڑے ہیں. ابھی بتائیں نا, یہ جو ابھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی منی لانڈرنگ اور یہ شہباز شریف صاحب کی ہم بات کر رہے تھے, تو کیا میڈیا اس کو نہ چلاتا؟ ہاں, پھر پہلے میڈیا ہی کہتا کہ نہیں جی پہلے ہم انڈیپینڈنٹلی جا کے ویریفائی کریں گے کہ واقعی میں ایسا ہے اور نہیں ہے, اور پھر ہم چلائیں گے. بالکل. تو یعنی ایک عجیب سی صورتحال ہے. اور لیکن ہمارے یہاں بس اب سیاست جو ہے نا وہ اس لیول پر آ گئی ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ صرف ایک سیاسی رنگ چڑھا کے اور اس کو حلال کر کے وہ چلا دو. اچھا سر, حتیٰ کہ عزت کا جو قانون ہے
مطلب بنا ہوا ہے, ہر سیاسی رہنما دوسرے کے خلاف عدالت میں ہیں اور کیسز پڑے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد اگر ٹھیک طرح سے ہو جائے تو میرا خیال میں ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ایک دوسرے پہ کوئی الزام لگائے. یہ بات ٹھیک ہے, دیکھیے باہر تو ایسا ہو جاتا ہے, باہر تو برطانیہ میں ہو, امریکہ میں ہو, اگر آپ نے کسی کو ڈیفیم کیا ہے تو وہ آپ کو اس کے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہماری عدلیہ کے اوپر یہ ایک بہت بڑا چارج ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ڈیفیمیشن لاز جو ہیں, ڈیفیمیشن کے جو کیسز ہیں وہ کسی بھی ایک منطقی انجام تک نہیں پہنچتے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے یہاں, اور یہ ایسی کمزوری ہے جو آج سے نہیں ہے, جو سالہ سال سے ہے, اور ہم سالہ سال سے اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں. لیکن مجال ہے کہ اس پہ کوئی کام ہو جائے, مجال ہے کہ اس کو کوئی ٹھیک کر لے اور معاملات کو جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو اصلاحات لائے کہ یہ ڈیفیمیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جلدی اس پہ فیصلہ ہو تاکہ اس کا ایک ڈیٹرنس ہو. ایسا نہیں ہو رہا بس زبانی جمع خرچ بات ہو رہی ہے. سر آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس. ایک بڑی اہم کانفرنس آج سے سٹارٹ ہوئی ہے پاکستان میں, اسلام آباد میں, OIC کی وزراء خارجہ کی, اور یہ 41 سال بعد پاکستان میں ہوئی ہے. افغانستان سے متعلق ہے, تو کتنی سگنیفیکنٹ آپ کو لگ رہی ہے یہ اس ٹائم, اس سینیریو میں؟ دیکھیے میرے خیال میں سگنیفیکنٹ تو ہے, حالانکہ تھوڑا سا گورنمنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کو ہائپ اپ دے رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں انہوں نے آرگنائز کیا تو بنتا بھی ہے, اور میرے خیال میں ایک اچھا اقدام ہے. جی, اصل معاملہ جو ہے نا, اصل چیز اور وہ یہ ہے کہ اس میں سے نکلے گا کیا. ہاں, جو پاکستان چاہ رہا ہے وہ نکلے گا یا نہیں, کوئی سبسٹینٹیو چیز نکلے نا. ورنہ تو آپٹکس تو چلیں بڑی اچھی ہیں کہ وہ آ گئے اور سب جمع ہو گئے اور پاکستان نے میزبانی کر لی اور ہم نے اچھی اچھی باتیں کر لیں اور اس کی ہیڈ لائنز بن گئیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر اس میں سے کوئی باقاعدہ طور پر کوئی چیز نہیں نکلی, ٹھوس چیز, جی, تو پھر میرے خیال میں سوال اٹھیں گے کہ یہ ہم نے تمام تر معاملات جو ہے یہ اتنے بڑا آرگنائز کس وجہ سے کیا. تو ہے بڑا امپورٹنٹ, آپٹکس اچھے ہیں, آپٹکس ہونے چاہیے, لیکن میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں سے کیا کوئی باقاعدہ طور پر افغانستان کے لیے کوئی مالی امداد نکلتی ہے, یا کوئی ریکگنیشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ سازی ہوتی ہے جس کا امکان نہیں ہے, یا کوئی اور ایسی پیش رفت ہوتی ہے جیسے افغانستان میں جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو سنبھالنے میں مدد ملے. تو یہ اصل چیز ہے. اور اس کے ساتھ افغانستان کا جو معاملہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان کے لیے موقع ہے, کیونکہ 56 کنٹریز کے جو ہے وہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, وزراء خارجہ آ رہے ہیں, کہ اپنا بھی ایک سافٹ امیج جو ہے وہ ان 56 کنٹریز کے سامنے رکھیں؟ دیکھیے سافٹ امیج کے اس حوالے سے یہ ہمارے لیے اچھی اپرچونٹی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے دیکھیں ہماری تو ریلیونس سب سے زیادہ ہے, اور ہم تو یہ بار بار کہتے آ رہے ہیں, یہ بات درست بھی ہے کہ سب سے جو مرکزی کردار ہے وہ ہمارا ہی افغانستان میں, کیونکہ سب سے زیادہ امپیکٹ بھی ہمارے پہ ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک نیگیٹو پرسیپشن بھی پاکستان کے حوالے سے بنا ہوا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو ہروایا ہے تو فلانا کیا, دھمکانا کیا. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارا جو بیانیہ ہے, ہماری جو ایک پوزیشن ہے, اس کو ہم اس طریقے سے کلیریفائی کریں, اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ جو اتنے امپورٹنٹ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, بشمول ان تمام ممالک کے نمائندگان جو کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے پرمننٹ ممبرز ہیں, امریکن ہے, روس ہے, چینی ہے, ان سب کے سامنے ہم اس مؤثر طریقے سے اگر اپنا پوزیشن جو اس کو کلیریفائی کر پائیں تو میرے خیال میں یہ اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگین دیکھنا یہ ہے, یہ بڑا چیلنج ہے کہ ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ کل تک جب اعلامیہ سامنے آئے گا تو ہمیں کلیئر بھی ہو جائے گا کہ کیا اس میں سے نکلا کیا ہے. بہت شکریہ فہد صاحب. ناظرین, آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.